दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा नायाब भूरे रीछों का मस्कन है। पाकिस्तान को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के शुमाली इलाका जात अपनी खूबसूरती और रानाई में लासानी हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों और वसी तरीन ग्लेशियर के अलावा दुनिया का बुलंद तरीन और वसी तरीन सतह मुर्तफ़ा देओसाई नेशनल पार्क भी मौजूद है। देओसाई नेशनल पार्क की ख़ास बात यहाँ पाए जाने वाले नायाब भूरे रीछ हैं। इस किस्म के रीछ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ पर भी इनका नापैद होने का ख़तरा है। देओसाई सतह समुंदर से औसतन 13,500 फीट बुलंद है। इसकी बुलंद तरीन चोटी शतूंग है जो 16,000 फीट बुलंद है। देओसाई का कुल रकबा 3,000 मरबा किलोमीटर है। साल के 8 से 9 महीने देओसाई मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढका रहता है। यहाँ 30 फीट तक बर्फ़ पड़ती है। यही बर्फ़ जब पिघलती है तो दरियाए सिंध के कुल पानी का 5% हिस्सा होती है। देओसाई का लफ्ज़ गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबान शीना का लफ्ज़ है, जो कि असल में देओ से था। बाद में उर्दू लिखाई ना जानने वाले लोगों ने देओ से देओसाई बना दिया। देओ से मुराद देवता या जिन है और से मुराद आबादी या सरजमीन है। पस यूँ देओसाई का मतलब देव की सरजमीन है, जबकि बल्ती ज़ुबान में इसे यहाँ कसीर तादाद में मौजूद फूलों की वजह से बियर सर यानी फूलों की सरजमीन कहा जाता है। देओसाई पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता अस्करदू से है और दूसरा अस्तूर से। अस्करदू से देओसाई 35 किलोमीटर के फासले पर है और जीप के ज़रिए 2 घंटे में सदपारा झील और सदपारा गांव के रास्ते देओसाई पहुंचा जा सकता है। अस्करदू जाने के लिए इस्लामाबाद से रोज़ाना जहाज़ जाता है जो महज 40 मिनट में अस्करदू पहुंचा देता है, मगर फ़्लाइट मौसम के मरहून मिन्नत होती है। अगर मौसम साजगार हो तो फ़्लाइट रोज़ाना जाएगी, अगर मौसम साजगार ना हुआ तो फ़्लाइट नहीं जाएगी। इसलिए सियाह अमूमन ज़मीनी रास्ते से अस्करदू जाना पसंद करते हैं। ये रास्ता दुनिया के 8वें अजूबे 774 किलोमीटर तवील शाहरा कराक्रम पर रावलपिंडी से एबटाबाद, मानसेहरा, बशाम, चलास से होता हुआ बूंजी के मुकाम पर शाहरा अस्करदू से जा मिलता है। ये रास्ता तकरीबन 24 घंटे में तय होता है, मगर रास्ते की खूबसूरती थकन का एहसास नहीं होने देती। दूसरे रास्ते से देओसाई पहुंचने के लिए रावलपिंडी के पीरो दहाई अड्डे से अस्तूर जाने वाली कोच में सवार हो जाएं। ये कोच तालीची के मुकाम से शाहरा कराक्रम छोड़कर अस्तूर रोड पर आ जाती है और मज़ीद 45 किलोमीटर के बाद अस्तूर आ जाता है। यह सफ़र तकरीबन 22 घंटे में तय होता है। अस्तूर सतह समुंदर से 3200 मीटर बुलंद एक तारीख़ी शहर है। तकसीम से पहले काफ़िले श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए इसी शहर से गुज़रते थे। यहाँ रहाइश के लिए मुनासिब होटल और एक मुख्तसर सा बाज़ार भी है, जहाँ बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। रात क़याम के बाद आगे का सफ़र जीप में तय होगा, जो अस्तूर में बआसानी दस्तयाब है। जीप अस्तूर से निकलती है तो इसके साथ साथ देओसाई की बुलंदियों से आने वाला दरिया होता है। यह दरिया मुख्तलिफ मुकामात पर अपना रंग तब्दील करता हुआ महसूस होता है। पकौरा गांव के मुकाम पर यह शफाफ चमकता हुआ नज़र आता है, फिर इसका रंग नीला हो जाता है। मज़ीद आगे गदाई का गांव है, जहां से एक रास्ता बोबन की तरफ जाता नज़र आता है, जो एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है। 2 घंटे के सफ़र के बाद चलम चौकी आती है। ये एक मुख्तसर सा गांव है, जहां कुछ दुकानें और एक होटल है। यहाँ ज़्यादातर फ़ौजी जवान नज़र आते हैं, क्योंकि यहीं से एक रास्ता कारगिल की तरफ निकलता है। मज़ीद 15 मिनट के सफ़र के बाद हिमालयन वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट आती है। यहाँ से देओसाई की हदूद शुरू होती है।
چیک پوسٹ پر 20 روپے فی کس کے حساب سے فیس ادا کرنی پڑتی ہے جو دیوسائی میں جانوروں کی بقا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دیوسائی کو 1993 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا، جس کی روح سے یہاں شکار پر مکمل پابندی ہے تاکہ یہاں پائے جانے والے جانوروں خصوصاً بھورے ریچھ کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس وقت دیوسائی میں محض 30 ریچھ موجود ہیں۔ کبھی یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ریچھ گھوما کرتے تھے، مگر انسانی لالچ نے اس خوبصورت اور پاکستان کے سب سے بڑے ہمہ خور جانور کا شکار کر کے معدومیت سے دوچار کر دیا۔ یہ ریچھ سال کے 6 مہینے سردیوں میں نومبر تا اپریل غاروں میں سوتا رہتا ہے۔ اس دوران اس کے جسم کی چربی پگھل کر اسے توانائی فراہم کرتی ہے۔ جب برفیں پگھلتی ہیں تو یہ اپنے غار سے نکلتا ہے۔ ریچھ کے علاوہ یہاں مارموٹ یعنی خرگوش کی ایک نسل، تبتی بھیڑیا، لال لومڑی، ہمالین آئی بیکس، اڑیال اور برفانی چیتے کے علاوہ ہجرتی پرندے جن میں گولڈن ایگل، داڑھی والا عقاب اور فالکن قابل ذکر ہیں جو کہ دیوسائی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تقریباً 150 اقسام کی قیمتی اور نایاب جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جن میں 10 سے 15 مقامی لوگ مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چیک پوسٹ سے آگے دیوسائی کا اصل حسن آشکار ہوتا ہے۔ سرسبز ڈھلوان اور ان کے پس منظر میں چڑھتے ہوئے خوبصورت لمبے بالوں والے بکرے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ دیوسائی کے وسیع میدان پر ایک نظر ڈالیں تو طرح طرح کے رنگین پھول اور ان میں اکثر مقام پر اپنے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہوئے بازوؤں کو سینے پر باندھے مارموٹ یعنی خرگوش کی ایک قسم آپ کا استقبال کرتے محسوس ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی جیپ ان کے نزدیک پہنچتی ہے یہ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ دیوسائی چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی برف پوش پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ان کی چمک سے یہ پہاڑ سونے کے نظر آتے ہیں، مگر یہ پہاڑیاں ہرگز چھوٹی نہیں ہیں۔ ان کی بلندی 17-18 ہزار فٹ تک ہے، لیکن 12 ہزار فٹ کی بلندی سے یہ محض چھوٹی پہاڑیاں محسوس ہوتی ہیں۔ پورے دیوسائی میں بلندی کے باعث ایک بھی درخت نہیں ہے، اس لیے پرندے اپنا گھونسلہ زمین پر ہی بناتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دیوسائی کا بلند ترین مقام چھجور پاس آتا ہے۔ چھجور پاس کی بلندی سے نیچے نظر دوڑائیں تو گھاس کا ایک وسیع میدان نظر آئے گا جس کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت دریا بل کھاتا ہوا گزر رہا ہے، اور میدان کے آخر میں سرزمین ڈھلوان اور ڈھلوان کے بعد برف پوش چوٹیاں۔ اس خوبصورت منظر اور میدان کی وسعت شہری سیاح منہ کھولے حیرت سے دیکھتا ہے۔ یہ منظر اس کے لیے قدرت کا ایک تحفہ ہے۔ یہ ایک بہترین کیمپ سائٹ بھی ہے۔ یہاں سے سفر اترائی کا ہے۔ اترائی کے دوران ہی دور کچھ نیلاہٹ نظر آتی ہے۔ یہ دیوسائی کی واحد جھیل شیوسر ہے۔ 12,677 فٹ بلند یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں ایک ہے۔ اس جھیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سطح ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس میں پانی نہ کہیں سے داخل ہوتا ہے نہ خارج، اس لیے مقامی لوگ اسے اندھی جھیل کہتے ہیں۔ اس جھیل میں ٹراؤٹ یعنی مچھلی اور سنو کارپ مچھلی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ساحل ایک کیمپ سائٹ ہے۔ اسکردو کے باسی چھٹی والے دن بڑی تعداد میں یہاں پکنک منانے آتے ہیں۔ جھیل کا پانی یخ بستہ اور اس قدر شفاف ہے کہ اس کے نیچے موجود رنگ برنگے پتھر اور ٹراؤٹ صاف نظر آتے ہیں اور خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ جھیل کا پانی جب کناروں سے ٹکراتا ہے تو جل ترنگ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس آواز اور منظر سے سیاح مسحور ہو جاتا ہے اور اس کا دل اس منظر کو چھوڑ کر آگے جانے سے انکار کر دیتا ہے، مگر وہ سیاح ہی نہیں جو کسی ایک مقام پر ٹھہر جائے۔ اسلام آباد سے گلگت جانے والی فلائٹ سے بھی یہ جھیل نظر آتی ہے،
مسافروں اور پائلٹ کے مطابق بعض زاویوں سے یہ جھیل اپنی شفافیت کی وجہ سے بالکل خالی نظر آتی ہے۔ شیوسر جھیل سے کچھ فاصلے پر جیپ کالا پانی نامی دریا کو عبور کرتی ہے۔ دریا کے تہہ میں موجود کالے پتھروں کی وجہ سے یہ دریا کالا پانی کہلاتا ہے۔ یہاں جیپ میں موجود لوگ دعا کرتے ہیں کہ دریا عبور کرتے ہوئے جیپ بند نہ ہو جائے، ورنہ اس یخ بستہ پانی میں اتر کر جیپ کو دھکا لگانے کے تصور سے ہی خون رگوں میں منجمد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً کچھ جدوجہد کے بعد ڈرائیور کی مہارت اور اللہ کی مدد سے جیپ دریا سے نکل جاتی ہے۔ ہماری اگلی منزل بڑا پانی ہے، جو دیوسائی کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہی اس کے نام کی وجہ بھی ہے۔ یہاں دیوسائی کا واحد پل بھی ہے۔ یہ پل لوہے کی تاروں اور لکڑیوں کے تختوں سے بنا ہوا ہے۔ ہر سال برف باری کے دوران یہ پل ٹوٹ جاتا ہے، جسے دوبارہ بنایا جاتا ہے۔ پل عبور کرتے ہی ایک بورڈ نظر آتا ہے، ہمالیین وائلڈ لائف پروجیکٹ۔ دیوسائی نیشنل پارک ممنوعہ علاقہ، یہاں بھورے ریچھوں پر تحقیق ہو رہی ہے، ساتھ ہی ان کے کیمپ لگے ہیں۔ ان لوگوں نے سیاحوں کے لیے یہاں ایک ٹوائلٹ بھی بنایا ہے، ساتھ ہی ایک چشمے کا ٹھنڈا پانی بہتا ہے۔ ان ہی سہولیات کی وجہ سے سب سے زیادہ کیمپنگ اسی مقام پر ہوتی ہے۔ دیوسائی میں کیمپنگ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں کچھ میسر نہیں ہے، مکمل تیاری کے ساتھ جائیں۔ پیک کھانے اور کچا راشن لے کر جائیں۔ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں یا چولہا، ماء ایندھن اور رہنے کے لیے مضبوط واٹر پروف خیمے لے کر جائیں۔ رات کو روشنی کے لیے لالٹین اور ٹارچ، ساتھ اضافی بیٹریاں لے کر جائیں۔ یہاں کافی مقدار میں اور کافی صحت مند مچھر بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے مچھر کو بھگانے والی کوئی دوا استعمال کریں۔ یہاں کا موسم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ ابھی سخت ترین دھوپ چہرے جھلسا رہی ہوگی تو اگلے لمحے بارش یا پھر برف باری ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہاں گرمیوں میں بھی برف باری ہوتی ہے۔ رات بہت سرد ہوتی ہے، اس لیے گرم لباس لے کر جائیں۔ رات کو بادل کیمپ میں آ جاتے ہیں اور اسے گیلا کرتے ہیں۔ رات کا منظر نہایت حسین ہوتا ہے، کیونکہ آسمان رات کو ستاروں کے وجود میں گم ہوتا ہے۔ دن بھر یہاں قریبی گاؤں کے بکروال اپنی بکریاں اور یاک یعنی گائے اور بیل نما جانور چراتے نظر آتے ہیں۔ صدیوں سے جہلم کے گجر ہر سال جب دیوسائی کی برف پگھلتی ہے تو مظفر آباد، کیل اور منی مرگ کے راستے یہاں اپنے مویشی لے کر آتے ہیں۔ یہاں اتنے رنگ کے اور اتنی تعداد میں پھول ہیں کہ آپ سارا دن ان کو دیکھنے میں گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مچھلی کے شکار کا شوق ہے اور آپ کے پاس ڈور کانٹے بھی ہیں تو ٹراؤٹ مچھلی کے شکار کے یہاں کافی مواقع ہیں۔ اگر آپ ریچھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمالیین وائلڈ لائف والوں کی خدمات حاصل کریں۔ غرض 2 دن گزارنے کے لیے یہاں کافی مواد موجود ہے۔ یہاں سے آگے سفر جاری رکھیں تو محض آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد شتونگ کیمپ سائٹ آئے گی، جو شتونگ نالے کے ساتھ ہے، جہاں بھی جیپ 2 دریاؤں سے بامشکل گزرتی ہے۔ یہاں قیام و طعام کے لیے مقامی لوگوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے۔ یہاں سے مزید صرف 15 منٹ کے بعد دیوسائی کا آخری کونا ہے، یعنی المالک مار پاس آتا ہے۔ یہاں بھی سیاحوں کے قیام و طعام کے لیے کیمپ موجود ہے اور ساتھ ہی وائلڈ لائف چیک پوسٹ بھی ہے۔ اسی مقام سے ایک ذیلی ٹریک برجی لا ٹاپ تک جاتا ہے۔ برجی لا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے قراقرم سلسلے کی 6 چوٹیاں K2، براڈ پیک، گیشیبرم 1، گیشیبرم 2، گیشیبرم 4 اور مشابرم نظر آتی ہیں۔ ایک مقام پر اتنی بلند چوٹیاں دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہ اعزاز صرف پاکستان کو حاصل ہے۔ یہاں سے سفر اترائی کا شروع ہوتا ہے اور مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد
جھیل صد پارہ سے گزرتے ہوئے اسکردو کا شہر آ جاتا ہے، جہاں زندگی کا چہل پہل اور بازاروں کی رونق دیکھ کر دیوسائی کی بلندیوں سے آیا ہوا سیاح اپنے آپ کو اجنبی سا محسوس کرتا ہے۔ اس کی نظریں بار بار صد پارہ جھیل سے بلندیوں کی طرف اٹھتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ واقعی وہیں تھا۔ دنیا کے بلند ترین سطح مرتفع میں بھورے ریچھوں کے درمیان مسحور کر دینے والی خوشبوؤں اور دل مو لینے والے رنگ برنگے پھولوں کی جرمٹ میں کیا وہ واقعی وہاں تھا یا یہ سب محض ایک خواب تھا؟ دیوسائی کا سفر بہت ہی کٹھن ہے، لیکن وہاں کے خوبصورت مناظر اور قدرتی حسن دیکھ کر انسان کو تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام خوبصورت قدرتی مناظر کا عکس اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لے۔